अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अदब के जिस तनकीदी दबिस्तान का तारुफ पेश करेंगे वो है उमरानी तनकीद, जिसे अंग्रेज़ी में सोशलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। जहाँ तक उमरानियात की अंग्रेज़ी इस्तिलाह का ताल्लुक़ है, जिसे सोशियोलॉजी कहा जाता है, इसको 19वीं सदी के अवाइल में एक मुफ़क्किर कॉमेट ने सोशल की बुनियाद पर वज़ा किया था। उमरानियात को हम समाजियात या मुआशरियात भी कहते हैं। इसमें फ़र्द का नहीं बल्कि अफराद का मुताला किया जाता है और अफराद के बाहमी मेल जोल से वजूद में आने वाला मुआशरा उमरानियात की गौर व फ़िक्र का मरकज़ बनता है। इब्तिदा में इस पर रोसो और स्पेंसर जैसे मुफक्किरीन के ख़यालात के असर को तलाश किया गया। बाद सिगमंड फ्राइड की थेरी साइको एनालिसिस और डार्विन की थेरी ऑफ एवोल्यूशन के साथ साथ मार्क्स की डायलेक्टिकल मटीरियलिज़म का जो तसव्वुर है उसकी मदद से इसमें वुसअत और गहराई पैदा की गई। जब उमरानियात की रोशनी में अदब के मुताले ने रवाज पाया तो फिर फ़र्द और समाज दो मुख्तलिफ और अलग अलग खानों में मुनक़सिम नहीं रहे, बल्कि इनके अमल और रद्द अमल के नतीजे में पैदा होने वाले समाजी इदारों के तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और समाजी तनाज़ुर में अदब की परख या इसकी जांच पड़ताल की जाने लगी और इस तरह अदब में सोशलॉजिकल क्रिटिसिज्म का दबिस्तान या स्कूल ऑफ थॉट उभर कर सामने आया। अदब और समाज पर गुफ्तगू करते हुए मैल्कम ब्रॉडबेरी ने अपनी किताब द सोशल कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में अदब और समाज के हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है। उनका ख़्याल है कि अदब मुआशरे के गहरे मानी को ना सिर्फ मुरतब करता है बल्कि उन्हें मुनव्वर और रोशन करके हमारे सामने लाता है। इस तरह जो अदब है वो माशरे का एक इदारा बन जाता है या इदारे की हैसियत इख्तियार कर लेता है। उन्होंने इस किताब के अंदर ये भी वाज़ेह करने की कोशिश की है कि अदब तख्लीक़ात और तख्लीक़कार के या माशरती अक़दार का एक ऐसा नुक़्ता इत्तिसाल है जो तख्लीक़कार और कारी के माबैन हम आहंगी पैदा करता है। अदब माशरती इजहार का एक मख़सूस अंदाज़ है जो इंसान के तख़य्युल और उसकी ज़हनी जुस्तजू को बराह रास्त पेश करता है। इसी तरह अगर हम गौर करें तो फ़्रांस के बड़े एक मारूफ मुफ़क्किर सीला लू ने भी इस बात पर यानी अदब और माशरे के दरमियान जो ताल्लुक़ है इस पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदब का कुल्ली तसव्वुर उस वक्त तक कायम नहीं किया जा सकता जब तक कि अदब की अक़दार का जो तयन है वो ज़िंदगी के आम तजर्बात से अख़ज़ न किया जाए, क्योंकि ज़िंदगी के जो आम तजर्बात हैं उनका ताल्लुक़ समाज के साथ होता है। तो किसी भी शायर का नज़रिया शेर मुरतब करने से पहले उसके समाजी नज़रियात और उसकी शख्सी हालात का हमें जायज़ा ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह अदब और माशरे के माबैन सीला लू या मैल्कम ब्रॉडबेरी और रोसो और स्पेंसर और इस तर्ज़ के दीगर मुफ़क्किरीन के ख़यालात जो हैं वो हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि अदब और माशरे के दरमियान एक ताल्लुक़ मौजूद होता है। इमरानी तनकीद के तनाज़ुर में जब हम गुफ्तगू करें और किसी भी फ़न पारे का तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं तो इसके दीगर उलूम के साथ जो ताल्लुक़ात हैं वो कायम हो जाते हैं और जो इसका गहरा ताल्लुक़ है वो तारीख़ और इक़्तिसादियात के साथ कायम होता है। इस तरह तारीख़ी तनकीद और मार्क्सी तनकीद सोशलॉजिकल क्रिटिसिज्म का एक जुज़ बन जाती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे उलूम हैं या ऐसे तनाज़ुरात हैं कि जहाँ हम अदब पर गुफ्तगू करते हुए उनको बरूए कार लाते हैं। उनको बरूए कार
جب ہم لاتے ہیں تو اس کے بہت سارے اجزاء منظر عام پر آتے ہیں، جن میں اقتصادیات اور تاریخ اس کا جز بنتے ہیں۔ تاریخی تنقید پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹین جو فرانسیسی مفکر ہیں، اس قول کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ ادب جو ہے وہ نسل اور معاشرے اور خاص حالات، جسے اس نے ملیو کا نام دیا ہے، اس میں وہ تشکیل پذیر ہوتا ہے۔ عمرانی تنقید میں اس تنقید نے ماحول کے ایلیمنٹ یا عنصر کو اس میں سے لے کر اس کا یرف نگاہی یا عمیق نگاہی کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا، اور اس کے پس منظر میں موجود سماجی محرکات کو بنیاد بناتے ہوئے ایک نئے دبستان کی تشکیل کی ہے۔ عمرانی تنقید میں اگر ہم غور کریں تو اس میں جو ہم عمرانیات اور ماحول اور سماجی محرکات کی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنے محدود معنوں میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک وسیع تر تناظر موجود ہے، اور اس وسیع تر تناظر کے تحت ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمرانیات میں اگر دیکھیں تو اس بات کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی مخصوص ادوار میں جو رواجات ہیں، توہمات ہیں یا تعصبات ہیں، یہ بڑے بظاہر لگتا ہے کہ آزاد، خود رو اور خود مختار ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے انسان کی صدیوں کا شعور جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ اب ایک عمرانی نقاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے کے مابین جو ایک بعد ہے، جو ایک ڈفرنس ہے، اس کو واضح کرے، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کچھ نظریات ایک خاص معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جڑیں مضبوط کر لیتے ہیں، اور وہی خیالات اور فکر یا تصورات یا تعصبات دوسرے معاشرے کے اندر ایک پرائے گملے میں اگنے والے پودے کی طرح کملا بھی جاتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عمرانی نقاد کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور وہ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ دیگر علوم سے بھی استفادہ کرتا ہے، اور خاص طور پر اس طرح کے سوالات کے جوابات کے لیے وہ علم البشریات یا علم الانسان سے رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح جو عمرانی تنقید ہے وہ ایک مورخ کے لیے بھی بڑی اہم ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ادبی مورخ ہے وہ ادب کے ارتقاء پر نظر رکھتا ہے، یا کسی خاص صنف کی نشو و نما یا ارتقاء پانے میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ اس ضمن میں مخصوص ادوار، دبستان اور فکری تحریکوں کو ان کے عصری تقاضوں اور عصری جو محرکات ہیں ان میں وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک عمرانی نقاد جو ہوتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ کسی بھی تخلیق کا جائزہ لیتے ہوئے اس عہد کے جو ذہنی پس منظر ہے اس کا بھی تعین کرنے کی کوشش کرے، اور اس ضمن میں ظاہر ہے کہ وہ مختلف علوم سے استفادہ کرے گا، اور دیگر علوم سے بھی وہ رجوع کرے گا، اور ایسا کرنا اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے اس ذہنی پس منظر کی تشکیل سے وہ ادب پاروں کو بہتر طور پر پرکھ سکے گا۔ بصورت دیگر ادب پارے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک مورخ، تاریخی مورخ جو ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے، اور سوشل کریٹک یا عمرانی نقاد کے لیے تاریخی، اقتصادی اور کے ساتھ ساتھ ان محرکات اور ان عصری تقاضوں پر بھی نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے
اگر ہم دیکھیں تو اردو تنقید میں بہت کم کام ہوا ہے اور سوشولوجیکل کرٹیسزم کے حوالے سے بہت کم تحریر کیا گیا ہے۔ اس سارے نقطہ نظر کو جس پر ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، ہم علی گڑھ تحریک کا جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ علی گڑھ کی تحریک کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1857 سے پہلے کے جو سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی حالات تھے ان کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر 1857 کی کیا صورتحال تھی اور پھر 1857 کے بعد جو معاشرتی، ثقافتی اور ذہنی یا فکری انقلاب رونما ہوا، اس کا بھی اگر جائزہ لیں گے تو پھر سر سید کے جو دوست ہیں یا رفقا ہیں ان کی تحریروں کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم حالی اور محمد حسین آزاد اور شبلی نعمانی، عبدالحلیم شرر اور اس عہد کے دیگر لکھنے والے کی تحریریں جو ہیں ان کو ہم عمرانی تناظر میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ایک تحریر کی نور الحسن ہاشمی نے دہلی کا دبستان شاعری، جس میں انہوں نے لکھنویت اور دہلویت کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک عمرانی نقاد کا ہی کام ہو سکتا تھا۔ تو اس ضمن میں ہم ان کی اس کتاب کو عمرانی تنقید کی ذیل میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو اللیث صدیقی کی کتاب لکھنؤ کا دبستان شاعری، جس کا پہلا جو باب ہے وہ اسی حوالے سے ہی رقم کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اردو شاعری کا سیاسی اور سماجی پس منظر ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کی کتاب، اور پھر اردو شاعری کا سیاسی اور تاریخی پس منظر ابو الخیر کشفی کی کتاب ہے، وہ بھی ہم عمرانی تنقید کے حوالے سے اس کو مثال کے طور پر اردو میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ناول اور نظمیں اور شاعری موجود ہیں جن کا عمرانی تناظر میں جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ابن الوقت جو ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اور پریم چند کی تخلیقات، پھر امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا ناول، منٹو کی تخلیقات، کرشن چندر اور بیدی اور حیات اللہ انصاری اور اس قبیل سے تعلق رکھنے والے دیگر جو لوگ ہیں ان کی تخلیقات، خاص طور پر عمرانی تنقید کے تناظر میں ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ناول میں ہم خدیجہ مستور کے آنگن یا زمین، یا قرۃ العین حیدر کا جو ناول آگ کا دریا اور دیگر ناول بھی ہیں، ان کو بھی ہم عمرانی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر اور پھر عبداللہ حسین کا اداس نسلیں بھی اس ضمن میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ عمرانی تنقید کیا ہے اور اردو میں کون سی ایسی کتب موجود ہیں جن میں عمرانی تنقید کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے یا عمرانی تنقید کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آئندہ کسی ویڈیو میں ایک اور تنقیدی دبستان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ فی الحال اتنا کافی، آپ کا بہت شکریہ۔